नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम हर शनिचर के दिन जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं, उनके सवाल के साथ जो है और जवाब के साथ हाज़िर होते हैं और आप सब लोग भी देखते हैं। माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्त ने जो है जज़ाकल्लाह शुक्रिया लिख के भेजा था, बहुत खुशी हुई। हम आप सब लोगों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोग शुक्रिया अदा किए हैं और आप लोग वीडियो देखते हैं बहुत खुशी होती है। तो बहरहाल आज हम फिर आपके सामने जो है वही दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात किए हैं, उसी सवाल के साथ हम हाज़िर हुए हैं। कुछ सवालात यूट्यूब पे जो साथी वीडियो में कमेंट में किया था वो भी हैं, और एक दो साथी जो हैं व्हाट्सएप पर भी सवाल किए हैं। तो हम तमाम सवाल के जवाब देंगे इंशाअल्लाह, आप घबराएं नहीं। हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें। इसको अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। और दूसरी बात ये कि पूरी वीडियो ज़रूर आप देखें, शुरू से लेके आखिर तक, बीच में स्किप ना करें। इससे ये होगा कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको बात अच्छी तरीके से और सही तरीके से समझ में आ जाएगी, उससे आपको फ़ायदा भी होगा। और इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा पहुँचे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है एक साथी सवाल किए हैं, कह रहे हैं कि मुहतरम खुसूसी अव्वल और सानी भी है, अगर है तो अव्वल और सानी का क्या मतलब है, वजाहत फरमा दें। देखिए, एक होता है आलिम का जो है 8 साल का कोर्स, ठीक है, जो अभी हमने समझिए कि 4th क्लास तक हमने जो उसके निसाब जो है, सिलेबस जो है वो हमने डाल दिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो जो हमने एक होता है 8 साल का आलिम का कोर्स जो शुरू से लेके आखिर तक होता है, और एक होता है खुसूसी, ख़ास बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो अपने कॉलेज से इंटर करके आए रहते हैं। तो इंटर के बच्चों के लिए जो है सिर्फ 5 साल का कोर्स रखा गया है, जिसको नाम ये दिया गया है खुसूसी अव्वल, खुसूसी दोइम, खुसूसी सालिस। ये 3 क्लास ऐसे हो गए, उसके बाद खुसूसी राबे, उसके बाद खुसूसी खामिस। 5 क्लास जो है 5 साल में इनको आलिम बना के फारिग कर दिया जाता है, ये भी नदवी बन जाते हैं। और ये जो है इंटर करके आते हैं तो इनको जो है खुसूसी में इनका एडमिशन होता है। और जो इंटर नहीं किए हैं वो हैं, और जो शुरू से ही जो है समझिए कि इदादिया क्लास से, अव्वल क्लास से, दोम क्लास से जो है आ रहा है, तो उसका 8 साल का कोर्स रखा गया है। जो समझिए कि हाफिज़ कुरान बन के आता है या कोई नाजरा वगैरह करके आता है, या कोई हाफिज़ नहीं है बल्कि सीधे ऐसे ही जो है आ गया अरबी अव्वल में, तो ये उन लोगों के लिए है। और जो इंटर किए हुए हैं उन लोगों के लिए जो खुसूसी का क्लास रखा गया है, जो 5 साल के अंदर ये आलिम बन के निकल जाते हैं और ये भी नदवी बन जाते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। दूसरा सवाल ये एक साथी पूछ रहे हैं कि डिटेल से बताएं हमें जगह का नाम भी। तो देखिए, अगर आप जिस जगह के बारे में पूछ रहे हैं, ये समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के अंदर है, जो डालीगंज मोती महल पुल जो है इन दोनों के बीच में जो है समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा है। और वहाँ पर आजू बाजू में जो है शबाब मार्केट है, समझिए कि डालीगंज है, मकतबा एहसान कुतुब खाना है। ये समझिए कि मैं आपको एक लोकेशन में बतला रहा हूँ, ये जगह है और ये लखनऊ के अंदर है।
اس کے بعد ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں مولانا صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ندوہ کے شاخ میں ایڈمیشن لینے کا پروسیس ہے، کون طلبہ وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ مولانا صاحب پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ کس ڈیٹ کو فارم بھرنا ہوگا؟ مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں۔ ایک بات اور پوچھنی ہے، کیا اگر کوئی پورا مکمل حافظ نہیں ہے، جیسے کہ 15 سے 20 پارے کا حفظ ہے، تو کیا وہ ندوہ کے شاخ میں ایڈمیشن لے کر پڑھائی کر سکتا ہے؟ پلیز ندوی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ندوہ کے شاخ میں ایڈمیشن لینے کا پروسیس کیا ہے۔ دیکھیے، ندوے کے اندر اور ندوے کے جو برانچ ہیں، جو شاخ ہے، اس میں ایڈمیشن لینے کے پروسیس یہی ہے کہ سمجھیے کہ عید کے 7ویں دن کے بعد، یعنی 7 شوال سے تمام مدارس میں ایڈمیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو 7 شوال سے لے کر کے جو ہے 15-20 شوال تک اکثر و بیشتر مدارس میں ایڈمیشن ہوتے رہتا ہے۔ تو آپ وہاں جا کے اس مدرسہ میں پہنچیں، اور مدرسہ میں پہنچنے کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹیسٹ میں اگر پاس ہو گئے تو آپ اپنا فارم لیجئے، فارم بھریے، اور کلاس وغیرہ، فوٹو وغیرہ، زیروکس وغیرہ، آدھار کارڈ کا یہ سب کا لگا ہوا کے آپ فارم جمع کر سکتے ہیں۔ اور داخلہ فیس جو ہے اکثر و بیشتر مدرسے کا 500 روپے یا 300 روپے ہے۔ اب رہا مسئلہ اس میں کہ یہ ہے مستطیع اور غیر مستطیع، یعنی پیسہ دے کے آپ رہنا چاہتے ہیں یا بغیر پیسے کے آپ مدرسے کے اندر رہنا چاہتے ہیں، یہ دونوں آپشن ہوتا ہے اکثر و بیشتر مدارس میں۔ تو آپ اگر اس حیثیت والے ہیں، استطاعت والے ہیں، آپ دینا چاہتے ہیں خوراکی فیس، مہینے کا تعلیمی فیس، ہاسٹل فیس، کھانا فیس، تو آپ جو ہے مدرسے کے حساب سے 1500 ہے، 1200 ہے، کسی مدرسے میں 1000 ہے، کسی مدرسے میں 1600 ہے، کسی مدرسے میں 2000 ہے۔ تو اس مدرسے کا جو ہے جو بھی حساب سے ہو، جیسا بھی ہو، اس کے حساب سے آپ پہلے مہینے کا جو ہے فیس جمع کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ وہاں پہ فارم میں آتا لکھنے کے لیے کہ مستطیع یا غیر مستطیع، تو غیر مستطیع آپ جو نشان لگا دیں کہ ہمیں جو پیسہ نہیں دینا ہے، ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اور جو دینا چاہتے ہیں تو مستطیع میں نشان لگا دیں، اور غیر مستطیع میں جو ہے کٹس کا نشان لگا دیں۔ یہ ہوتا ہے اس طرح کی جو ندوے کے جو شاخ ہے، برانچ ہے، اس میں ایڈمیشن اس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ عید کے 7ویں دن کے بعد، یعنی 7 شوال سے لے کے 15-20 شوال کے اندر اس سے پہلے جو ہے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا لیں۔ نہیں تو یہ ہوگا کہ پھر بعد میں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، فلاں مدرسے میں نہیں ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ بعد میں فون کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے سال ایک ساتھی جو ہے، ایک شخص جو ہے بنگال کے رہنے والے تھے، تو وہ جو ہے 20 شوال کے بعد جو ہے ان کی آنکھ کھلی اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہتا ہوں لکھنؤ کے اندر، اور کہہ رہے کہ ہم اپنے علاقے میں بہت جگہ ڈھونڈا بھی کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ لکھنؤ آ جائیے۔ تو لکھنؤ آئے تو عثمانیہ میں یا فاروقیہ میں جو ہے کسی مدرسے میں ہم نے جو ہے یہاں سے فون کر کے جو ان کا ایڈمیشن کرا دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچے کا جو ہے، دونوں بیٹے کا جو ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ تو آپ ایکٹیو رہیں پہلے سے، عید کے 7ویں دن کے بعد، یعنی 7 شوال کے بعد جو ہے آپ نکل جائیں مدرسہ کے لیے، جس مدرسے میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ لکھنؤ پہنچائیں گے۔ پہنچانے کے بعد اس مدرسہ تک ہم آپ کو پہنچائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے گا، آپ گھبرائیں نہیں، بے فکر رہیں۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 20 پارہ یا 15 پارہ کا حافظ قرآن ہے، اب اگر وہ ندوے کے شاخ میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو ان کا ایڈمیشن آرام سے ہو جائے گا۔ وہ عربی اول کلاس میں ان کا ایڈمیشن ہوگا، اور اول کلاس سے ہی ان کی جو تعلیم شروع ہوگی عالمیت کے۔ جی، دوسری بات یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر نگیٹو سوچ رکھتے ہیں کہ ارے عالم بنے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیے، عالم اگر نہیں بنیں گے
تو اس دنیا سے سمجھیے کہ دین جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو ایسے ہی دین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو ہم نے دیکھا تھا، دیکھ رہا تھا کئی پچھلے دنوں، تو اس میں ایک مولانا صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ مدرسے کی بلڈنگیں اتنی عالی شان بلڈنگیں ہیں، بہت اچھی عمارتیں ہیں، تعلیم اچھی ہے، مدرسے میں بچے بہت زیادہ ہیں، بچے ہائی فائی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو ہے ایک سے ایک بچے جو نالج والے ہیں، ذہین یافتہ طلبہ ہیں، بہت ایسے، یعنی مدرسہ بہت اچھے طریقے سے ہر سال بچے کو فارغ کر رہے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس میں سے مان لیجئے اگر 1000 بچے کسی مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے، اس 1000 میں سے مشکل سے 5 عالم دین ایسے ملتے ہیں جو دین کی خدمت کرتا ہے، امامت کرتا ہے، مدرسے میں مکتب میں جا کے تعلیم دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ تو بھائی آپ قوم کا پیسہ لے رہے ہیں، قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں، اور قوم کا پیسہ جو آپ اپنے مدرسے کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں، پھر وہ بچہ جب فارغ ہو رہا ہے تو بچہ کسی اور چیز کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ قوم پیسہ اس لیے دے رہا ہے کہ بچہ وہاں سے فارغ ہوگا، عالم دین بن کے آئے گا، معاشرے میں آئے گا، امامت کرے گا، مکتب جو ہم بچوں کو تعلیم دے گا، بچوں کو سدھارے گا، بچوں کو کچھ سکھائے گا، مدرسے میں جو درس ہو رہے ہیں کتاب کی، وہ کتاب کون پڑھائے گا؟ یہی لوگ عالم بن کے نکلیں گے تو وہاں درس دیں گے۔ تو اس کو آپ غور سے سنیں، اس کو سمجھیں کہ ذہن میں یاد رکھیں کہ مدرسے ہم اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو نیت پہلے ہمارا ایک ہدف ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ایک سمجھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے، ان کا بیان بھی سنتے ہوں گے۔ ان کی ایک بات بہت اچھی مجھے لگتی ہے اور ہمیشہ ان کا بیان میں سنتے رہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سامنے منزل ایک ہدف رکھو، کہ ہمارا ہدف کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے نہ ہدف ہوتا ہے نہ منزل ہوتا ہے۔ جیسے کہ مدرسے کے بچے سے پوچھے کہ آپ کیوں آئے، تو آ گئے ہیں امی نے جو کہا ہے کہ بیٹا عالم دین بن جاؤ، تو یہ امی کے کہنے پہ، اپنی خواہش پہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ہم لوگ کا بھی یہی حال تھا، جو حقیقت بات ہے، امی کے زبردستی، ابو کے زبردستی کہنے پہ ہم لوگ عالم بنے ہیں۔ لیکن اب احساس ہوا ہے، اب اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ دین کی خدمت لے، دین کا کام لے لے۔ اب احساس ہوا ہے، اب جب کتاب کا مطالعہ ہوا ہے اور کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اور اپنے اندر علم کا ذخیرہ دھیرے دھیرے جمع کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں، اس کو سمجھ رہا ہوں، اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یار، ہمارا ہدف تو یہ، ہمارا ہدف جو بچپن سے ہم نے عالم بنا وہی ہمارا غلط ہو گیا۔ تو اب ہم نے اپنے ہدف کو صحیح بنایا ہے، ایک سیدھے روٹ پہ ہم نے لایا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے، اس کو لے کے میں چل رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منزل تک، اس ہدف تک ہمیں پہنچا دے۔ اس لیے میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے سامنے ایک ہدف رکھیں، ایک منزل رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو منزل میں چلنے سے اور اس پر دھیرے دھیرے ترقی کرنے سے اور کلاس آگے جانے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی۔ تو اس لیے آپ عالم بن رہے ہیں اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں اور آپ ایڈمیشن کروا رہے ہیں کسی مدرسے میں عالم کی حیثیت سے، تو ہدف رکھیں اور سامنے ایک منزل رکھیں۔ اب اپنے حساب سے رکھیں کہ اس عالم بننے سے ہمارا کیا مقصد ہے، کیا ہم کریں گے، اس سے نہیں کریں گے، آپ خود سوچیں۔ اور اس بارے میں آپ ہم سے رائے بھی لے سکتے ہیں، اس بارے میں آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں جو ہے کامنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب جو ہے دیں گے اور اگلے ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کریں کہ بھائی آپ کی اردو کمزور ہے۔ اچھا چلیے، بہت بہت شکریہ بتانے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، مطالعہ کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اردو سدھار لیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بتایا۔ ایک ساتھی جو سوال کیا واٹس ایپ پہ وہ سنیں کہ انٹرنس میں کیا کیا لیتے ہیں ایگزام کے لیے اور کون کون سا پارہ بولتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن کو کس میں ایگزام ہوتا ہے، تھوڑا بہت اگر آپ بتائیں گے تو مہربانی ہوگی شیخ صاحب۔ تو میں آپ کا ویڈیو 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت کرے۔ مجھے وہاں پڑھنے کا شوق بہت ہے شیخ صاحب، کیونکہ سلیکشن ضروری ہونی چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے شیخ صاحب پلیز آپ بتائیں خصوصی میں انٹرنس کے ایگزام میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ صاحب ہیں محراب بلال صاحب، دیکھیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ خصوصی میں کون کون سے سوالات پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا سوالات آتا ہے، کس کے تعلق سے ہوتا ہے، کتنے پارے کا ایگزام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے،
اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم آپ کی ویڈیو دو سال سے دیکھتے ہیں، اللہ آپ کو ان میں اضافہ کرے۔ بہت خوشی ہوئی بھائی، اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کا کام ہم سے لیتے رہے۔ اور ایک چیز دیکھیے، یہ بات پرسنل باتیں ہوتی ہے، بتانے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ سب سے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جس سال ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر آخری سال ہمارا تھا عالیہ عرابیہ، تو اس سال شروع سال جب ہم آئے تو سوچے کہ یار اس سال تو ہم عالیہ عرابیہ میں ہیں، بس ایک سال باقی ہے فارغ ہونے کو، اگر شیطان اس بیچ میں اگر بہکا دے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم جو ہے 2-3 مرتبہ مدرسے سے میں بھاگ چکا ہوں، اور میں پڑھائی چھوڑ کے میں بھاگا تھا کہ اس مقصد سے کہ اب دوبارہ ہم نہیں آئیں گے، لیکن ہونا یہ ہوتا تھا کہ 2 دن کے بعد پھر مدرسہ چلے آتے تھے، تو یہی ہوتا تھا۔ لیکن جب ندوہ آئے تو ہمارا یہ تھا کہ 2 سال پر 3 سال پر ہمارا دماغ خراب ہو جاتا تھا، شیطان اس طرح سے بہکاتا تھا کہ ہم مدرسے سے بھاگ جاتے تھے کہ یار اس عالم بن کے 10,000 8,000 9,000 روپے کمائیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ اس بات میں شیطان کی بہکائی میں آ کے ہم مدرسے سے بھاگ جاتے تھے۔ بھاگنے کے بعد 2-3 دن کے بعد جو ہے بھیا کا فون آتا تھا، سمجھاتے تھے، پھر مدرسہ چلے آئے۔ جب آتے تھے تو ایڈمیشن بھی ہو جاتا تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، چلو بھائی کوئی بات نہیں عبید الرحمن، چلو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے اس سے۔ لیکن جب ندوہ میں آئے تو ندوہ میں عالیہ ثانیہ عالیہ ثالثہ 2 سال ہو گیا۔ اب ہمیں یہ ڈر تھا کہ بھائی ہمارا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ 3 سال پہ 2 سال کے بعد تیسرے سال میں ہم کسی مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ندوہ کا یہ تیسرا سال ہے، آخری سال ہے، اگر اس سال اگر ہم مدرسے سے بھاگ کے جاتے ہیں ندوہ سے، اور خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، تو سمجھیے کہ 8 سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا، اور ہم جو ہے برباد ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں کے نہیں رہ پائیں گے، نہ اس طرف نہ دھوبی کے گھاٹ کے، نہ کتا کو کہتے ہیں کہ کون سے جو ہے کہاوت ہے، نہ گھاٹ کے رہیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ہم سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شروع سال سے ہم نے ایک معمول بنایا کہ روزانہ کسی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ آخری سال ہے، اب ہم تیرے سامنے پکا اور عزم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے عالم بن کے ہی نکلیں گے، اور جب عالم بن کے نکلیں گے تو ہم تیرے دین کی خاطر ہم اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اور تو ہمیں اپنے دین کی خاطر، اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اور پورے سال ہم یہی دعا کرتے تھے، اور آج بھی ابھی بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو مجھ سے دین کی خدمت لے لے، دین کا کام لے لے، جو بھی ہو سکے ٹوٹا پھوٹا کام جس طریقے سے بھی ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے کام لے رہے ہیں، فراغت بھی ہو گئی، اور اچھے خاصے نمبر سے ہم پاس بھی ہو گئے، اور فراغت میں ہماری ماشاءاللہ ہو گئی، اور کوئی یقین بھی نہیں کرتا تھا۔ کئی ایک دوست احباب ایسے تھے جو ہم سے پہلے بچھڑ گئے، تو کہا کہ تم کیسے عالم بن گئے، یا تم کیسے ندوی بن گئے، تو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ تم ندوے سے فارغ ہو۔ ہم نے کہا کہ بھائی ندوے سے فراغت میری ہے، میرے پاس ID ہے، ایسا جو سرٹیفکیٹ ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ، سب میں تم کو دکھا سکتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور باقی ساتھی سے جو سوال کیے ہیں، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں کہ ندوے کے اندر جو خصوصی کا جو امتحان ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں منگل یا اتوار کے دن، یہ اس ہفتے نہ ہو تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک ہم اس ہفتے میں ایک ہفتے میں ہم جو ہے کچھ جمع کریں گے، کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں پوچھیں گے، اس کا جو پرچہ وغیرہ جمع کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے ہفتے میں جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، اور آپ لوگ تیاری کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے اچھا خاصا جو ہے امتحان میں جو ہے نمبر بھی آئے گا، اور آپ پاس بھی ہو جائیں گے، اور آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو خیر اتنے سارے سوالات تھے ساتھی کے، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آپ کے سوال کے جواب جو اچھے طریقے سے مل گئے ہوں گے، اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی بات۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں جو ہے شکریہ، الحمد، جزاک اللہ خیر، اور جو آپ لکھنا چاہیں ماشاءاللہ، جو دعا دینا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی تک جو ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں، اور اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں، اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جو ہے 5 کلاس کے جو نصاب ہے، سلیبس ہے، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس میں دیکھیے، اور 5 کلاس میں کون کون سی کتابیں ہیں اس کے تعلق سے ہم ویڈیو بنائیں کہ اس میں دیکھیں۔
انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔